खुश आमदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, सो आई गेट राइट टू इट। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जुवेद चौधरी साहब को एक्सप्रेस न्यूज़ से निकाल दिया गया है। वसीम अब्बासी सीनियर रिपोर्टर और वो अरब न्यूज़ के साथ होते हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि उनकी जुवेद चौधरी साहब से बात हुई है और मैनेजमेंट ने उनको इन्फॉर्म किया है कि आपको चैनल से हम फारिग कर रहे हैं और आज उनका आखिरी शो है। ऑफ कोर्स दिस कम्स एज अ सरप्राइज। मेरे लिए तो ये बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि जुवेद चौधरी साहब को ऐसे कैसे एक्सप्रेस कर सकता है। उनकी बहुत लंबी एक ताल्लुक है उनका एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। वो बहुत अरसे से एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। आई थिंक वो किसी और चैनल पर गए ही नहीं। तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है। इसकी भी डिटेल्स हमारे तक नहीं हैं कि उनको क्यों चैनल ने निकाला है। आई मीन क्या ये सिर्फ कोई परफॉर्मेंस बेस्ड मामला है या उनको किसी ने फोर्स किया है। अभी ये नहीं कहा जा सकता। आई मीन जुवेद चौधरी के लेवल के बंदे को आप फारिग करें अगर, तो वो परफॉर्मेंस, आई मीन आई डोंट नो कि क्या परफॉर्मेंस के उनके पैरामीटर्स हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला किया है। बट अपेरेंटली ये फैसला हो चुका है। वसीम अब्बासी एज आई सेड हैज़ रिपोर्टेड कि उनकी खुद जुवेद चौधरी साहब से बात हुई है और जुवेद चौधरी साहब ने ये कंफर्म किया है कि उनको एक्सप्रेस न्यूज़ से फारिग कर दिया गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ बड़ी हो रही है कि वो इमरान खान का जो ज़ोहरान ममदानी हैं उनके साथ बड़ा कंपैरिजन हो रहा है। पीटीए व दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के ज़ोहरान ममदानी हैं इमरान खान। इवन दो आई थिंक ज़ोहरान इज़ लाइक इन हिज 30s, 35, 36 का होगा और इमरान खान आई थिंक 73 के हैं। तो वो कह रहे हैं कि ज़ोहरान रिप्रेजेंट्स चेंज एंड इमरान खान ऑल्सो रिप्रेजेंट्स चेंज। तो पर मसला ये है कि इमरान खान 2018 में आ गए थे और 22 तक वो कोई चेंज नहीं ला सके थे। इनफैक्ट उन्होंने तो चेंज का जिसको कहते हैं ना चेहरा भी नहीं दिखाया हमें तो पता ही नहीं चल सका चेंज क्या लेकर आनी है। वो बस 4 साल यही करते रहे कि वो अपने जो मुखालिफ थे उनको जेल में डाल के और एंजॉयमेंट करते रहे। इसके अलावा तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या चेंज लेकर आए हैं वो। इनफैक्ट जो पंजाब में हुआ, जो वो कर रही थी वो क्या वो फ़रज शहज़ादी जो थी, वो गोगी, वो जो यहाँ पर करप्शन कर रही थी इमरान खान की अहलिया के साथ मिलकर, और जो मलिक रियाज के हीरे की अंगूठियाँ चल रही थी, वो हमने तो वही देखा। पता नहीं कौन सी चेंज वो लेकर आए। ही हैड द चांस 4 साल में वो कुछ चेंज ले आते, लेकिन वो कुछ भी नहीं ले सकते। इनफैक्ट केपी में वो को 12 साल से बैठे हुए हैं, 12 साल में कोई चेंज नहीं आया। तो ये पता नहीं कौन सी इनके कंपैरिजन है। इस पर वो वकास अहमद वकास गुराया हैं, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि ये न्यूयॉर्क से पहले लंदन का भी मेयर का इलेक्शन था। ममदानी की जगह सादिक खान था मुखालिफ उम्मीदवार। इसराइली हिमायती याफ्ता सेहूनी जैक गोल्डस्मिथ था। कप्तान ने लंदन जाकर उसकी कैंपेन की, चंदा इकट्ठा किया। वो यूथ में उन्होंने लिखा हुआ है ने इसको वोट दिया। कप्तान बाहर होता तो इसराइली उम्मीदवार कोमो की हिमायत कर रहा होता। कोमो इज़ ऑफ कोर्स द कैंडिडेट जो कि ज़ोहरान के मुखालिफ थे। तो अहमद वकास गुराया ने ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट किया है इस मामले पर। अच्छा नाज़रीन, नईम अशरफ भट्ट साहब हैं ARY के रिपोर्टर, उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर दी है। उन्होंने बताया है कि अभी जो अपोजिशन के लीडर्स मिले हैं मौलाना को, मौलाना ने उस मीटिंग में ये कहा कि बिलावल भुट्टो मेरे पास कुछ दिन पहले आए थे, काफ़ी परेशान थे और वो कह रहे थे कि मौलाना हालात बहुत ख़राब हैं, आपने क्या सुना है। तो मौलाना ने कहा मैंने भी ऐसी ही बातें सुनी हैं। तो उस पर जो बिलावल हैं और वो मतलब उनकी वो मुशावरत हुई और वो काफ़ी परेशान लग रहे थे इस मामले बकौल मौलाना के। तो बिलावल किस बात पे परेशान थे? ऑफ कोर्स वो 27वीं तरमीम के मामलात को पे कोई गुफ्तगू कर रहे होंगे और उनके साथ बातचीत कर रहे होंगे, या वो अफगानिस्तान के मामलात पे परेशान होंगे कि अफगानिस्तान के साथ क्या मामला चल रहे हैं, या इंडिया का मामला है, इंडिया के साथ क्या मामला चल रहे हैं। तो बहरहाल वो मौलाना ने ये बताया है कि बिलावल काफ़ी परेशान थे और उन्होंने कहा कि काफ़ी हालात ख़राब हुए हैं। तो ऑफ कोर्स मुल्क में चीज़ें तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं। तो अब उस पर क्या इनकी बातचीत हुई है, क्या मुशावरत हुई, ये तो देखना होगा। आई मीन टू एक्यूरेटली पुट इट, आई थिंक बिलावल का इस पर अब वर्जन आना चाहिए। बिलावल बताएं कि वो किस बात पे इतने परेशान थे। सुहेल अफरीदी साहब की जी मुलाकात नहीं हो पा रही इमरान खान से। वो लोग आज भी सुहेल अफरीदी साहब आए और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए।
اور ایم پی ایز نے وہاں پر ایک احتجاج بھی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن پھر بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں سابق اسپیکر کے پی اسمبلی مشتاق غنی نے ایک انٹرسٹنگ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو، میرے خیال سے فیڈرل وہ کہنا چاہ رہے تھے، نواز شریف یا شہباز شریف جیل میں ہوں اور مریم نواز ملاقات کے لیے وہاں آئیں تو انہیں اٹک پل پر روک لیا جائے، لیکن ایسا کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ مریم نواز کو دیکھنا چاہیے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے اور آپ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ اچھا مسئلہ کیا ہے، ملاقات کیوں نہیں کروا رہے؟ دیکھیں سیدھی سی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وائی بیٹ اراؤنڈ دا بش، سیدھی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی معاملہ کرنا ہے نا تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ ڈیل کہہ لیں، انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، کمپرومائز کہہ لیں، جو آپ کا دل کرتا ہے، این آر او کہہ لیں، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کہہ لیں۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے، ان سے کچھ ان کا پوائنٹ آف ویو جاننا پڑتا ہے، ان کو کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے، ان کو یہ کنونس کرنا پڑتا ہے کہ میں یہ کروں گا اور یا مجھے کرنے دیں۔ وہ کہیں گے نہیں اتنا نہ کرو، اتنا کر لو، آپ کہتے نہیں اتنا نہیں، میں نے اتنا ہی کرنا ہے، آپ سنبھال لینا، آپ برا نہ ماننا، دیکھ لیں گے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے جو سائفر ہے اس کو لہرانے سے پہلے امریکن ایمبیسڈر کو بتا دیا کہ میں یہ تم پہ الزام لگاؤں گا، انہوں نے کہا، ہنس کے کہا کہ سارے لگاتے ہیں تم بھی لگا لینا۔ تو اب سہیل افریدی صاحب جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں کریں گے تب تک ان کی ملاقات نہیں ہوگی، یہ ہے بیس لائن۔ میں مشورہ نہیں دے رہا سہیل افریدی کو کہ آپ یہ کرو پھر ملاقات ہوگی، آئی ایم ناٹ دا میسنجر آف اینی ون، میں کسی کا میسنجر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں، کس طرح چیزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں کرتے، ایک کمپرومائز نہیں کرتے، ایک ڈیل نہیں کرتے، ان سے اینا رول نہیں لیتے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، تب تک یہ ملاقات نہیں ہوگی، سمپل ایز دیٹ، ٹھیک ہے۔ باقی آپ جس مرضی عدالت جاتے رہیں، جو مرضی آپ کرتے رہیں، نہیں ہونا، وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ دس از اے ریالٹی۔ اب اگر آپ کو برا لگ رہا ہے کسی کو سننے والے کو، میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہے اور ایسا ہی تھا جب 18 میں نواز شریف کو، شہباز شریف کو، پورے خاندان کو، ٹبر کو اندر کیا ہوا تھا اور پارٹی کو اندر کیا ہوا تھا، تب بھی ایسے ہی معاملات تھے۔ جس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تھی وہ باہر آ جاتا تھا، یا کوئی اس کو رعایت مل جاتی تھی، کھانا مل جاتا تھا اور معاملات ہو جاتے تھے۔ جس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تھی وہ نہیں کچھ کر پاتا تھا۔ دس از ہاؤ اٹ ہیز آلویز بین ورکنگ ان پاکستان، تو اس پہ اتنا سرپرائز ہونے والی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ناظرین ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب جا کر ملے ہیں شجاعت حسین صاحب کو، جو کہ پی ایم ایل کیو کے صدر ہیں، اور ان کی رہائش گاہ پر انہوں نے جا کر ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو آپ ایفرٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کو بچانے کے مترادف ہے اور پاکستان کی خدمت آپ کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو میں اس میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اب چودھری شجاعت جو ہیں he's a great politician, مطلب پولیٹیشنز میں پولیٹیشین ہے، جو پولیٹیشین ہوتے ہیں مفاہمت کی، رواداری کا، طریقے سے معاملات کرنے کا، ان سے اچھا چند ہی لوگ رہ گئے ہوئے ہیں جو یہ کام کرنا جانتے ہیں۔ تو چودھری شجاعت کے ساتھ یہ ملاقات، اب آئی ڈونٹ نو کہ چودھری شجاعت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ فواد چودھری ان کے پاس گئے ہیں یہ مدد لینے کہ ساڑی گل کراؤ نا اسٹیبلشمنٹ، تو اب پتہ نہیں چودھری شجاعت کی اپنی بھی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، آئی ڈونٹ نو۔ تو اگر ہوتی ہے تو شاید وہ اس معاملے میں کوئی ہیلپ کر دیں کہ یار یہ بچے آئے تھے تسی انہاں نوں بھی ویکھو، انہاں نوں بھی کوئی ہیلپ کرو، تو آئی ڈونٹ نو، تو وہ اس طرح کا معاملہ آئی تھنک آگے چل کے ہوگا۔ اچھا ناظرین، این سی سی آئی اے کے جو آفیشلس تھے جو کہ گرفتار ہوئے تھے ڈکی بھائی کے کیس میں، جنہوں نے رشوت لی تھی اور وہ گرفتار ہو گئے ایف آئی اے کے پاس، ان 7 جو آفیشلز ہیں انہوں نے ریزائن دے دیا ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور انہوں نے اپنی وہ پارٹی جو ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ اچھا ناظرین، یہ شفیع جان صاحب ہیں، یہ آئی تھنک وزیر اطلاعات ہیں کے پی کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بڑا وہ برا مان گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا
کہ تیرا ویلی اور خیبر میں جو پوپی ہے اس کی کاشت ہوتی ہے، یعنی یہ ڈرگز بنانے میں، ڈرگز کی کاشت کہہ لیں آپ، ڈرگز بنانے میں کام آتی ہے. اس پر وہ ذرا برا مان گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں کون کاشت کر رہا ہے. تو اپیرنٹلی ان کو پتا ہے کہ بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کیوں یہ کاشت ہو رہی ہے. تو آئی مین یہ تو کوئی جواب نہ ہوا بھائی. آپ اپنے صوبے کا جواب دو نا کہ آپ کے صوبے میں کیوں ہو رہی ہے. شفیع جان صاحب آپ تو اپنا بتائیں، اور آپ برا میں کیوں مان رہے ہیں. ناظرین میں نے جب ڈی جے ایس پی آر نے یہ بات کی تھی نا، تو میں نے کہا تھا یار یہ دے آر پشنگ اے نیریٹو، پتہ نہیں ایسا ہے نہیں ہے، اگر ہے چلو کتنے لیول پر ہے، اور یہ اپنا کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے، یہ جو شفیع جان صاحب نے بات کی، بیکاز اس کو لنک اپ کیا جا رہا تھا سہیل افریدی کے ساتھ، کہ یہ جو ڈرگز کا معاملہ ہے، انہوں نے کہا اس میں سیاستدان بھی انوالو ہیں، انفلوئنشل لوکل لیڈرز بھی انوالوڈ ہیں، کرمنلز بھی انوالوڈ ہیں، ٹی ٹی پی بھی انوالو ہے، افغان طالبان بھی انوالو ہے. تو میں نے اس چیز کو اتنا، میں کہا پتہ نہیں کون سا نیریٹو ہے یہ نا. لیکن یہ جو شفیع جان صاحب اس پہ اعتراض کر رہے ہیں نا، اب مجھے زیادہ شک ہو رہا ہے کہ آپ کیوں اعتراض کر رہے ہو کہ ڈی جی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا. آپ کہو کہ بھائی ہاں یہ وہاں پہ معاملہ ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، کرمنلز کو، لوکل جو لیڈرز ہیں اور جو ٹی ٹی پی ہے، افغان طالبان ہے، اس کو اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. کیوں ہمارے صوبے میں ہو رہی ہے؟ آپ یہ کہو کہ ہم نے، سی ایم نے آرڈر دے دیا کہ اس کو ختم کریں. آپ یہ کہنے کی بجائے کہہ رہے ہو کہ بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے. یہ وہ بچے نہیں ہوتے کہ وہ کہتا ہے بیٹا آپ نے آئس کریم نہیں کھانی، وہ کہتا ہے وہ بھی تو کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے تو میں نے بھی کھانی ہے. تو وہ کہتا اچھا ہے یار چل تجھے بھی لے دیتا ہوں. تو وہ یہ مطلب کس قسم کی جسٹیفیکیشن ہے شفیع جان صاحب؟ آپ بڑے اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ بنتے ہیں، یہ کس قسم کی آپ نے بات کی ہے؟ پلیز اس کو ایکسپلین کریں. آپ اپنے صوبے کا بتائیں کہ آپ نے کیا ایکشن لیا. اچھا جی، یہ اس کے علاوہ جو فارمر اٹارنی جنرل ہیں اشتر اوصاف صاحب، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے اس حق میں بات کی ہے کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا ایک آفس بننا چاہیے، ایک عہدہ کریٹ ہونا چاہیے، جو کہ جس کو کہ فیلڈ مارشل ہیڈ کریں. اس میں یہ ہوگا کہ جو ڈفرینٹ چیفز ہیں ڈفرینٹ فورسز کے، یعنی نیوی اور ایئر فورس کے، وہ مطلب اس کے انڈر آ جائیں، کہ امبریلا کے انڈر آ جائیں. اس پہ کافی بات ہو رہی ہے. فیصل وارڈا نے بھی وسیم مدامی کے شو میں کہا ہے کہ ایک سینرجی کریٹ کی جائے گی، کیونکہ اس ٹائم جو جنگ ہے اس کا جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. اس کا کانٹیکس دیکھیں، یہ ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی وہ سب سے پہلے ہوا میں ہوئی، ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں سے فائر کیا، ادھر سے ہمارے جہاز تیار تھے، اور ماشاءاللہ ہماری بہت زبردست تیاری تھی، اور ہم نے ان کے 6-7 جہاز گرا دیے. اس کے بعد مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ they were down, they were gone. جب ہم نے پھر 10 مئی کو اٹیک کیا، اور ہماری جو اسٹریٹجی تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ ان کے جہاز تک نہیں اڑنے دیا ہم نے. یعنی ہم ادھر سے میزائل مار رہے ہیں، ہم نے S-400 کو مارا، ہم نے ان کی بیسز کو مارا، لیکن ان کے جہاز نہیں اڑے. تو ہم نے ایک زبردست قسم کی، سو یہ ایک ایلیمنٹ ہے نا جی ہماری جو اوور آل اسٹرینتھ ہے یا فورس ہے اس کا. نیوی تو یوز ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، نیوی کا تو وہ اس میں معاملہ ہی نہیں آیا، انہوں نے اٹیک ہی نہیں کیا سمندر کی طرف سے. تو اس کے بعد 10 مئی کو ہماری جو فورسز یوز ہوئی، بارڈر پہ ساری فورسز، جو ہماری لینڈ فورس ہے، جو آرمی ہے وہ ہوئی، اور انہوں نے ماشاءاللہ جو جس بہادری سے لڑے وہ، اور جو کیا انہوں نے، اور جس طرح کیا ماشاءاللہ، وہ تو ہمارے لیے فخر کا ذریعہ نا. وی آر سو پراؤڈ آف دیٹ کہ ہم نے انڈیا کو ایسے ہی دھول چٹائی کہ وہ جس طرح ہم نے کوئی ان کے 28 یا 32 مقامات پر ہم نے اٹیک کیا، اور میزائلز مارے، اور ایسے میزائلز مارے کہ مزہ آ گیا. تو اب آئی تھنک ہو یہ رہا ہے، تو یہ کانٹیکسٹ ہے کہ وہ جو ایفرٹ تھی اس کو اب ایک امبریلا کے انڈر لایا جائے، لائک اس کی جو یونیفارمٹی ہے وہ کریٹ کی جائے. تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے، اور اس طرح صاحب اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وائی ناٹ، کیا اس میں برائی ہے، تو ہونا چاہیے. تو وہ اس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. سو دس وڈ بی انٹرسٹنگ، لیٹس سی کہ کیا فائنلائز ہوتا ہے. 27ویں ترمیم میں یہ چیز آتی ہے یا نہیں آتی ہے. جیسے ہی اس میں کوئی نیکسٹ اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے، آپ کو انفارم کریں گے. مین وائل پلیز میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی دبا لیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، تاکہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ٹائم لائن پہ ہماری ویڈیو شو ہو سکے. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.